यूक्रेन के अंदर इस वक्त कई पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वहां पे फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स में से चंद स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया और बड़े डरे हुए तरीके से उन्होंने मुझसे राब्ता किया। बेटा वहाँ से आप लोगों को खुद आना पड़ेगा। हमने कहा सर इट्स नॉट पॉसिबल, खाकीव में अटैक हो रहे हैं, टर्नेबल तक कैसे आएंगे? किसी ने खाना नहीं खाया हुआ था सर, किसी ने पानी तक नहीं पिया हुआ था। ड्राइवर ने 50 किलोमीटर का फासला रह गया, वहीं पे गाड़ी रोक ली और हमें कहा उतर जाए। सियासत ज्यादा जरूरी है, पहले ये कर लें, बाकी काम जो है वो बाद में हो जाएंगे। भाड़ में जाएं जितने बच्चे वहां पे रुल रहे हैं। हमारी कौन सी अपनी औलादें हैं, किसी और की औलादें हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो एहतजाज का दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ वो ये है कि जब ये सब कुछ ये हो रहा है सियासी तौर पर, वहाँ पर दूर यूक्रेन के अंदर इस वक्त कई पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं और वो इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि वो इस वक्त पोलैंड की सरहद की तरफ चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। मुझसे इन बच्चों में से, इन स्टूडेंट्स में से चंद स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया और बड़े डरे हुए तरीके से उन्होंने मुझसे राब्ता किया। और मेरी जब उनसे बात हुई तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरा ख्याल में आप वो कन्वर्सेशन जो मेरी हुई है मैंने उसको रिकॉर्ड किया है फ़ोन के ऊपर। जिस लड़की से मैं बात करने लगा हूं वो इतनी डरी हुई थी कि मैं अब जानबूझ के उसका नाम भी जो है मैं बीच में से सेंसर कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं अगर मेरी शनाख्त पता लग गई तो वो अपना चेहरा भी छुपा रही है। जो उसने मुझे तस्वीर अपनी भेजी है वो अपना चेहरा भी छुपा रही है कि कहीं ये हमारी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान जो है कहीं उसके खिलाफ एक्शन ना लेना शुरू कर दे या उसके वालिदैन तक ना पहुंचे। वो बेचारी इतनी डरी हुई है। अब वो गुफ्तगू क्या हुई है ये जरा आप खुद सुनिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कर रही है जी? जी सर। आप इस वक्त यूक्रेन के अंदर हैं? जी जी यूक्रेन में हूँ मैं। और आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त? हम लोग सर जो फिलहाल ग्रुप है वो 7 का है। और ये चलते कोई ऐड हो जाए तो वो एक अलग बात है। 7 लोगों में लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? लड़कियां 4 हैं सर और लड़के 3 हैं। अच्छा, और आप लोग किस शहर से चले? सर हम खारकीव से चले हैं। और इस वक्त कहाँ पे? सर लिवीव पहले पहुंचे थे, अब लिवीव से आगे हमने 25 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। अच्छा, आप लोग किस तरह उस शहर से जब निकले हैं तो आपका सफर किस तरह हुआ, मतलब वहां से लेके यहाँ तक किस तरह पहुंचे हैं आप? सर खारकीव में जब हम थे एक हफ्ते पहले नो डाउट एम्बेसी ने हमें अपडेट कर दिया था कि हालात खराब हो सकते हैं, जो घर जा सकते हैं वो घर चले जाएं, जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो कीव आ जाएं, ठीक है, कैपिटल में आ जाएं। क्योंकि मोस्टली हम में से जो गर्ल्स हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, सो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि अगर कोई हमला होता भी है, कैपिटल सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस होगी तो वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, वहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग नहीं गए कीव की तरफ, हम लोग गए ही नहीं, हम लोग अपने घरों में रहे। हमें पता नहीं था कि इतना सीरियस हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ लोगों ने तो टिकट करा ली थी, लेकिन ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मेरी खुद की टिकट मंडे की है, बट ऑब्वियसली उससे पहले सब शुरू हो गया तो हम जा तो सकते नहीं थे। पर खैर जब ये सब स्टार्ट हो गया तो हम लोगों ने कॉल्स की एम्बेसी की हेल्पलाइन या जो भी है। पहले तो एम्बेसी के नंबर बंद आ रहे थे, तो वो वी कैन अंडरस्टैंड क्योंकि कीव को सबसे पहले टारगेट किया था। हमारी एम्बेसी ट्रांसफर हो गई टर्नेबल में, ठीक है। हमने वहाँ पे ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कोऑपरेट किया, बट उन्होंने ये कहा कि बेटा वहाँ से आप लोगों को खुद आना पड़ेगा। हमने कहा सर इट्स नॉट पॉसिबल, खारकीव में अटैक हो रहे हैं, हम खारकीव से टर्नेबल तक कैसे आएंगे, इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसपोर्ट ट्रेन स्टेशंस में आप चले जाओ, कोई भी ट्रेन पकड़ लो और आ जाओ। हमने कहा हम ट्राई कर सकते हैं बट इट्स इम्पॉसिबल, आप किसी ड्राइवर का बंदोबस्त कर दें क्योंकि बहुत बच्चे हैं किसी तरीके से। यहाँ पे ये क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने किए थे, इंडियन एम्बेसी ने बसेस भेजी थी
کیونکہ انڈین ایمبیسی زیادہ بسیز نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں تعداد میں, بٹ ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے بسیز بھیجی ہیں. اینی ویز ہم لوگ کسی بھی طریقے سے کر کے اسٹیشن پہنچ گئے. کوئی ٹرین نہیں آئی, اور جو آئی تو آبویسلی افراتفری تھی. ہم بڑی مشکلوں سے اوپر چڑھے, اور پہلے تو وہ لے ہی نہیں رہے تھے وداؤٹ ٹکٹس, اور پھر اس کے بعد کسی طرح انہوں نے چڑھا لیا, اور کتنے لوگ کتنے دوست ہمارے وہیں پہ نہیں چڑھ سکے, وہ پیچھے ہی رہ گئے. جب ہم لوگ چڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹکٹ پے کریں, ٹکٹ کے پیسے پے کریں. ہم نے کہا ہم لوگ کے پاس تو پیسے بیگس کچھ بھی نہیں ہیں. اینی ویز ہم نے پھر ایمبیسی کال کی کہ سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو ہم نیکسٹ اسٹیشن سے اتار دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے بھی کر کے پے کرنا پڑے گا. اینڈ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہم کیسے کر کے پے کریں. ہم نے کہا سر آپ کسی طرح ان سے کہہ دیں, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ جب اتریں گے وہاں پہ آپ کا اسپوک پرسن یا کوئی ہوگا, کسی طرح ان کو کہہ دیں کہ وہ لوگ پے کر دیں گے جب یہ اتریں گے. تو کہتے نہیں آپ لوگ خود ہی کچھ دیکھ لیں. جیسے تیسے کر کے ہم لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے, اینڈ کچھ باقی یوکرینین سٹیزنس تھے, ہم نے ان سے بھی پیسے لیے اور ہم لوگوں نے وہاں پہ پے کیا. 500 گیون ایچ ہم نے دیا. اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ بنگلہ دیشی اسٹوڈینٹس بھی تھے, ہم نے ان کے بھی پے کروائے. اینی ویز ہم لوگ لویو میں اترے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اسپوک پرسن مل جائیں گے. وہ آئے, 3 آفیشلز آئے اور بس کروائی. اور بھی اسٹوڈینٹس تھے وہاں پہ. راؤنڈ اباؤٹ فل بس ہو گئی تھی. 70 اسٹوڈینٹس تھے, مور دین 70. سارے پاکستانی اسٹوڈینٹس, سارے پاکستانی تھے, اور انہوں نے بس کا انتظام کیا ہوا تھا, نو ڈاؤٹ. اور انہوں نے بس میں ہمیں بٹھایا, ویڈیوز بنوائی, اینڈ دین ہمیں یہ تھا کہ بارڈر پہ چھوڑ دیں گے. کسی نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا سر, کسی نے پانی تک نہیں پیا ہوا تھا. آفیشل سے اتنا نہیں ہوا کہ ایک پانی کی بوٹلز اپنے پاس رکھے بچوں کے لیے. پر خیر ہم لوگ بیٹھ گئے کہ چلو اب پہنچ جائیں گے. دین اینی ویز ہم جب آگے پہنچے ہیں وہاں پر تو ڈرائیور نے 50 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا, وہیں پہ گاڑی روک لی اور ہمیں کہا اتر جائیں. کوئی بھی آفیشل نہیں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں, صرف اسٹوڈینٹس تھے. تو ہم نے کہا کیوں اتر جائیں؟ تو انہوں نے کہا لائن دیکھیے کتنی بڑی ہے, میں آگے جاؤں گا. نہیں سر, اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس سے ہم خود اترے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ویٹ کر لیتے بس میں, پوری دنیا جا رہی تھی. ہمیں بھی پتا ہے سر, ابھی تک ہم کل سے چل رہے ہیں, ابھی تک گاڑیوں کی لائن ہے جب سے ہم چلے. آپ اس وقت, آپ کو اس وقت گفتگو کرتے ہوئے سانس چڑھ رہا ہے, آپ کیا اس وقت بھی واک کر رہی ہیں؟ چل رہے ہیں. یس سر, ابھی تک ہم پہنچے نہیں, ابھی 25 کلومیٹر رہتے ہیں. اچھا, آپ جو بس اور جو بس سے آپ نکلے ہیں تب سے لے کر اب تک کوئی آئیڈیا آپ کتنا کلومیٹر واک کر چکے ہیں؟ سر میں بتاتی ہوں, پہلے ان لوگوں نے اتار دیا. اچھا, تو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بس میں چاہے 4 دن بھی بٹھائیں, کم سے کم چھت تو ہوگی نا, تو ہم کر لیں گے مینج. ان کا ڈرائیور ہی نہیں لے کے گیا تو ہم کیا کرتے. اور ہماری بات نہیں ہے, آپ ٹویٹس ان کے دیکھیں کتنے لڑکے کمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہاف وے میں اتار دیا. میں نے آپ کو فوٹوز بھیجی ہیں, لڑکے بھی سارے اتر گئے. چلیں لڑکیوں کا دماغ خراب ہوگا, لڑکے تو کیوں اترے ہیں پھر, سارے بچے اتر گئے. کیا کہاں جاتے ہیں؟ کچھ ریلوے لائن سائڈ پہ جا رہی تھی, ادھر کھڑے ہو کے جا کے کہ ہم ایسا کرتے ہیں ٹرین کا ویٹ کرتے ہیں. پھر لوکلس نے بتایا ٹرین تو کوئی بھی نہیں آئے گی. پھر باقیوں نے جا کے پیدل چلنا شروع کر دیا. اب ہمارے پاس اور اس وقت ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, ہم لوگ 70 تقریباً اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا بس پوری 70 اسٹوڈنٹس ہیں. جی اچھا, جی آلموسٹ, میں سب کی تو نہیں کہہ سکتی, 40 اسٹوڈنٹس تو ہمیں پاس بائی کر کے گئے ہیں. ساری باتیں, وہ لڑکے ہیں وہ تیز تیز چل رہے تھے تو وہ ہمیں کراس کر کے جا چکے ہیں. اچھا, اور پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے چلنا شروع کیا کل 4 بجے, دوپہر کے 4 بجے ہم لوگوں نے چلنا شروع کیا. اور اس کے بعد بیچ میں اوبیسلی ہم لوگ ہر 5 کلومیٹر کے بعد یوکرینین جو ولیجز گزرتے تھے, وہاں پہ ولیجرز باہر خود ہی ٹیبلز لگا کے, تو کبھی کچھ سوپ کبھی کچھ مطلب رکھا ہوا ہوتا تھا, تو وہ ہم کھاتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوکرینینز ہی تھے. اور پانی ہم لوگوں نے گھروں سے بھرا ہے. بس یہی کرتے کرتے آئے ہیں. رات 11 بج گئے, پھر ہماری ہمت بالکل جواب دے گئی تھی. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ولیجر سے پوچھا کہ وہیں ہمیں جگہ دے دیں رہنے کے لیے. تو
تو انہوں نے کہا یہ اسکول ہے, میں آپ کو اسکول کی بھی پکچر بھیج دوں گی, اسکول ہے, آپ یہاں پہ لیٹ سکتے ہو. اچھا. پھر ہم وہاں پہ پوری رات ہم نے گزاری ہے, کیونکہ ہم سب کی کسی کی طبیعت, کوئی استھما کا پیشنٹ ہے, کوئی کسی کا بی پی ڈاؤن, کسی کا ہر ایک کے مسئلے تھے, کسی کو ٹیمپریچر ہو گیا کیونکہ -5 چل رہا تھا. ٹھیک ہے سر, -5, اور ہم لوگ اس سے پہلے کے سفر میں ہیں. اچھا. اپنے گھروں سے بھی جب ہم چلے تھے ٹرین اسٹیشن تک کوئی ٹیکسی نہیں تھی, ہم 4 کلومیٹر وہ بھی سنو میں پیدل ہی آئے ہیں. اچھا. وہ بھی تھا سب کچھ تھا. اینی ویز ہم نے پورا رات وہاں پہ گزار کے صبح ہم دوبارہ 6 بجے چلنا شروع ہو گیا, اور میں آپ کو لائیو لوکیشن بھی سینڈ کر دوں گی, بٹ ابھی بھی 15 کلومیٹر رہتا ہے. اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوپریٹ نہیں کیا, ہم نے کہا ہی نہیں تھا, ہمیں بھی پتہ وار ہے, پر آپ ہمیں چھت پہ تو رکھ سکتے تھے نا, آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ پانی تو دے سکتے تھے نا, اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں, فیک نیوز پھیلا رہی ہیں. اور یہ آپ ذرا دوبارہ مجھے صرف ریکلیکشن کے لیے آپ فرما رہی ہیں کہ جب آپ لوگ سارے بس کے اندر آ کے بیٹھے ہیں تو کوئی آفیشیل ساتھ نہیں تھا اس بس میں؟ سر 3 آفیشلس آئے ہیں, میں یہ نہیں ریسیو کرنے کے لیے ویڈیوز وغیرہ ہیں, ہاں جی, تصویریں بنائی, ساتھ بیٹھے, بات چیت کی, اینڈ دین پھر وہ چلے گئے اپنی گاڑیوں میں, اینڈ ہماری بس میں کوئی آفیشیل بندہ نہیں تھا, صرف اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میری اب آپ سے سائمہ ریکویسٹ ہے, آپ کے پاس میرا نمبر آ چکا ہے, پلیز بی سیف. ہم لوگ سارے پاکستان میں اس وقت آپ لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, بار بار جو ہے وہ آپ کی کوئی بھی خبر کے لیے جو ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, میرے ساتھ بھی رابطے میں رہیے گا, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پلیز آپ مجھے فوراً کال کر سکتی ہیں, آپ بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اوکے, ٹیک کیئر, خدا حافظ. خدا حافظ. یہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی کہ یہ بچے اس وقت کس حالت کے اندر ہیں. وہ ابھی بھی اس وقت بھی وہ یہ لڑکی جو مجھ سے فون پہ بات کر رہی تھی ابھی بھی پیدل چل رہی ہے, اور ابھی بھی یہ تقریباً 25 کلومیٹر دور ہیں پولینڈ کی سرحد سے. اور کس طرح انہوں نے رات گزاری ہے اسکول کے اندر, ایک گاؤں کے اندر, گاؤں والوں نے ایک اسکول کے اندر ان کو جگہ دی تو تب یہ رات گزار سکے. ویسے جو ایمبیسی ہے وہ انہوں نے بیٹھ کے ویڈیوز وغیرہ بنوا لی کہ جی بڑا زبردست جناب انہوں نے بس چس وغیرہ ارینج کر دی ہے, لیکن ان سارے اسٹوڈنٹس کو بس میں اٹھا کے انہوں نے ویسے ہی بھیج دیا. اور کسی نے اتنی نہیں اخلاقی جرت کی کہ ان کو کوئی ایک بوتل پانی کی پلا دیں, یا ان کو کوئی کھانے کا دھیان رکھ لیں, یا کوئی بڑا ان کے ساتھ چلا جائے, کوئی ایمبیسی کا بندہ چلا جائے. ویسے تو عمران خان صاحب ابھی جو ماسکو گئے تھے رشیا میں, وہاں پہ پیوٹن کے ساتھ ملاقاتوں کی, وہ جی کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ کیا زبردست ہو گیا. بھائی آپ کم از کم ان کو اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, بچے ہمارے ہیں, بچیاں ہیں ہماری وہاں پہ, خدا را ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ان کو ایمبیسی تک آپ سیف ایگزٹ دے دیں کہ ایمبیسی سے ہم اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نکال سکیں کسی طریقے سے. اچھا, دوسری بات یہ کہ مجھے جس بات کا افسوس ہے, جو زیادہ افسوس ہے مجھے جس بات کا, کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں, اور وہ جناب سندھ کے اندر دے دھڑا دھڑ تقریریں ہو رہی ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, ہم زرداری کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. آپ ایک وزیر خارجہ بھی ہیں, ذرا سب سے پہلے آ کے خدا کے لیے اس وقت چند پاکستانی یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو پولینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اس بارڈر کی طرف جا رہے ہیں, پہلے ان کا دھیان کر لیجئے. یہ جو سیاسی ڈرامے بازیاں یہ بعد میں کر لیجئے گا. کوئی موقع ہوتا ہے, کوئی جگہ ہوتی ہے احتجاج کرنے کی. آپ مجھے صرف 1 منٹ کے لیے بتا دیجئے, ان سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی بچی 20, 21, 22, 23 سال کی ایک بچی کسی دوسرے ملک کے اندر بے یار و مددگار سڑک کے اوپر گھوم رہی ہو, آپ کی راتوں کی نیند نہیں حرام ہو جائے گی؟ آپ پوری کی پوری سرکاری مشینری کو ہلا کے رکھ دیں گے. احساس ہے آپ کو اس بات کا؟ میں وہ میری بہنوں کی طرح ہے وہ بچی جو مجھ سے بھی فون پہ بات کر رہی تھی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. ایک پردیس کے اندر مطلب چند لڑکیاں اور چند لڑکے اسی طرح ہی جا رہے ہیں بارڈر کی طرف. میں کہتا ہوں یہ بیرون ملک تو چھوڑیں, آپ کو اپنے پاکستان کے اندر اگر یہ پتہ لگے کہ کسی دوسرے شہر میں آپ کے بچے ہیں اور وہ اس طرح گھوم رہے ہیں تو آپ سوچیں آپ کو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت سیاست کھیل رہے ہیں. یہ سیاست رک سکتی تھی, اور بڑے لیڈر ہیں. آپ نے بلاول بھٹو کو گالیاں دینی ہے, پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہنا ہے, سندھ کی حکومت کے خلاف سیاست کرنی ہے, اور یار اور بڑے آپ کے سیاستدان پڑے ہیں, ان سے کروا لیں یہ کام. آپ وزیر خارجہ پہلے جا کے دفتر میں بیٹھ کے اس مسئلے کو تو سنبھالیں. لیکن نہیں, سیاست زیادہ ضروری ہے, پہلے یہ کر لیں, باقی کام جو ہے وہ بعد میں ہو جائیں گے. بھاڑ میں جائیں, جتنے بچے وہاں پہ رول رہے ہیں وہ بھاڑ میں جائیں سب کے سب. ہماری کون سی اپنی اولادیں ہیں, کسی اور کی اولادیں ہیں نا, خیر کیا فرق پڑتا ہے.
میں اس بچی کے ساتھ رابطے میں ہوں جب تک اس کی فون کی بیٹری زندہ ہے، جب تک اس کے فون میں بیٹری، کیونکہ اس کے بعد میں بھی مجھے میسیجز آئے ہیں اور وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر خدا نہ خواستہ ان بچوں کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری میں آپ کے اوپر ڈالوں گا شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ آپ وزیر خارجہ ہیں، یہ معاملات آپ کے انڈر آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ اینڈ آئی ول کیپ فالوئنگ دس۔ میں بالکل ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، میں نے اپنا فون نمبر ان کو دیا اور میں نے ان سے کہا اگر تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تم نے سب سے پہلے مجھے فون کرنا ہے، کیونکہ میں کم از کم پاکستانی عوام کو ضرور بتا سکوں کہ ان بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔